अस्सलाम वालेकुम। हिल स्टार टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा कल शुरू होने का है। दुनिया भर में मुसलमान इत्काफ़ करेंगे, लेकिन आज हमारे साथ इत्काफ़ के जो मसाइल हैं वो भी हमारे लिए सीखना बहुत लाजमी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर खतीब मरकज़ी जामिया मस्जिद मरगला टाउन इस्लामाबाद मौलाना साजिद अहमद अब्बासी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर ये तीसरा अशरा जो शुरू होने का है, तो हमें दीन तो बस सीख के चलना चाहिए। जिस तरह दुनिया के एतबार से हम हर चीज़ सीखते हैं, हर काम सीखते हैं, लेकिन दीन के हमें मसाइल ये भी किस हद तक सीखने चाहिए। और ये जो तीसरा अशरा, इस हवाले से क्या फरमाएंगे आप? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाया। अब रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, और ये आखिरी अशरा जो है ये पूरे रमज़ान मुबारक का निचोड़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि रोज़ाना अफ्तार के वक़्त अल्लाह ताला 10 लाख ऐसे आदमियों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। और आखिरी दिन जो आखिरी अफ्तार होता है, आखिरी दिन अल्लाह ताला इतने आदमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं जितने यकम रमज़ान से लेकर आखिरी रमज़ान तक अफ्तार के वक़्त अल्लाह ताला जितने लोगों को 10 लाख आदमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं, इतने आखिरी अफ्तार के वक़्त अल्लाह ताला जहन्नम से उम्मत मुस्लिमा को आज़ाद फरमाते हैं। ये रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना उम्मत मुहम्मदिया के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अंदर अल्लाह ताला, इस रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के आमाल जो हैं इनका अजर बढ़ा देते हैं। इस रमज़ान मुबारक के अंदर जैसे फ़राइज़ हैं उनका 70% सवाब बढ़ जाता है। नवाफ़िल और सुन्नतें जो होती हैं ये फ़राइज़ के बराबर होती हैं। तो कोशिश करे इंसान रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आमाल करे, अपने अल्लाह से ज़्यादा ताल्लुक़ कायम करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक आदमी रोज़ा रख कर आराम फरमाता है। रोज़ेदार का सोना इबादत है। अब देखें रमज़ान मुबारक के अंदर अब हमें फ़ुज़ूलियात और लगवियात से अल्लाह ताला कैसे बचाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी रोज़ा रखता है, रोज़ा रखने के बाद वो आराम कर रहा है, सो रहा है, और उसका सोना भी इबादत है। और रोज़ादार का सोना इबादत, और इसका खामोश रहना, मतलब खामोश रहने का मतलब ये है कि ये लगवियात से, फ़ुज़ूलियात से, ग़ीबत से बचता है। तो अल्लाह ताला इसके इस खामोश रहने को, मतलब एक एक लम्हा जैसे तस्बीह पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर को जितना इंसान को अजर मिलता है, इतना इंसान खामोश रहता है। जितना औक़ात वो खामोश रहता है, इतना औक़ात तस्बीहात में लिखा जाता है। गोया कि रमज़ान मुबारक के अंदर इंसान अल्लाह ताला का नेक बंदा बन जाता है, और वो अल्लाह ताला के इतना करीब हो जाता है, अल्लाह ताला का मुक़र्रब बन जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पैदा करने वाले की कसम है, रोज़ेदार की मुँह की जो बदबू है अल्लाह ताला के इस अंबर से, मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। गोया रोज़ेदार अल्लाह का महबूब बन जाता है। तो रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। ये आखिरी अशरा पूरे रमज़ान का निचोड़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऐसी 2 इबादतें मुक़र्रर फरमाई हैं जो बाकी दिनों के अंदर नहीं है। एक एतकाफ़ की है, दूसरा लैलतुल क़द्र की है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसलसल से आप एतकाफ़ किया करते। एक रमज़ान में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र की तलाश में पूरा रमज़ान आपने एतकाफ़ किया। पहले अशरा एतकाफ़ किया तो आपको इशारा आगे की तरफ हुआ, फिर आपने दूसरा अशरा किया, फिर आगे की तरफ, फिर आपने आखिरी अशरे का एतकाफ़ किया। ये एतकाफ़ जो है इसका मतलब है कि अल्लाह ताला के दरबार में मोतकिफ़ हो जाना, यकसुई से बैठ जाना, अल्लाह ताला के साथ तसलसल ताल्लुक़ कायम करना। मतलब ये है कि एक आदमी सारा कुछ छोड़ कर मस्जिद में आया, मस्जिद में आकर इसलिए बैठा कि मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ कायम हो जाए, और इस
آج کل کے ماحول اور معاشرے کے اندر اب انسان مسجد میں آ کے اعتکاف بھی کرے اور موبائل فون بھی استعمال کرے، لیپ ٹاپ بھی استعمال کرے۔ اب اعتکاف جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ حل نہیں ہوگا اگر اس طرح ہم اعتکاف کریں گے۔ اعتکاف کا مطلب تو یہ کہ اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ کے دربار میں بیٹھ جانا اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا۔ اب یکسوئی سے کیا ہے کہ وہ جس عمل کے لیے یہ یکسوئی سے بیٹھ رہا ہے اس کے جو تقاضے ہیں، جو اس کے حقوق ہیں وہ پورے ادا کرے گا تو اس کی نورانیت اس کے حقوق کے اوپر اس کو ملے گی۔ اب ایک انسان ہے وہ اعتکاف بھی کر رہا ہے، ساتھ موبائل فون بھی استعمال کر رہا ہے، ساتھ وہ لغویات بھی ہیں، فضولیات بھی ہیں، لیپ ٹاپ بھی استعمال کرتا ہے، تو نورانیت جو برکات جو ثواب ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اعتکاف جو ہے یہ آخری عشرے کا اعتکاف 3 قسم کا اعتکاف ہے۔ ایک چیز کو آپ یاد رکھنا، ایک اعتکاف ہے واجب اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان اعتکاف کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ اس کا کوئی کام ہو جاتا ہے، اس نے منت مانی یا اس نے یہ تہیہ کیا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اس کو اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ اگر وہ اعتکاف اس کا کام ہوا تو اس نے وہ اعتکاف نہ کیا تو وہ گنہگار ہوگا۔ ایک دوسرا اعتکاف سنت علی الکفایہ، مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اعتکاف کرے گا مسجد کے اندر۔ وہ سنت علی الکفایہ اس لیے کہتے ہیں کہ پورے محلے کی طرف سے کفایت ہو جاتی ہے اگر ایک آدمی بھی مسجد میں اعتکاف کرے گا۔ اگر ایک آدمی بھی مسجد میں اعتکاف نہ کرے تو پورا محلہ اس کا گنہگار ہوگا۔ اور تیسرا اعتکاف جو ہے وہ نفلی اعتکاف ہے۔ وہ اعتکاف ایسا کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور مسجد میں اعتکاف کی نیت اس نے کر لی۔ اب اعتکاف کا اجر اس کو الگ ملے گا اور مسجد میں جو اعمال کرے گا، جو عبادات کرے گا، اس کے حقوق کی ادائیگی پوری حاصل کرے، مسجد کی پوری اعمال کی نورانیت حاصل کرے، اس کو اعتکاف کا اجر الگ ملے گا اور اس کے اعمال کا اجر اس کو الگ ملے گا۔ مولانا صاحب، اعتکاف ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے؟ ہمارے جو علماء نے مختلف رائے استعمال کی ہے۔ اعتکاف جو ہے مسجد میں انسان جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں معتکف ہو جاتا ہے۔ اب اس میں علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسجد کے اندر رہے، غیر ضروری چیزوں کے لیے، مطلب غیر ضروری چیزوں کے لیے وہ مسجد سے باہر نہ نکلے۔ مثلا مسجد کے باہر نکل کے اس نے کوئی کسی سے ملاقات کر لی ہے، یا مسجد سے غیر ضروری باہر جا کے اس نے غسل کیا ہے، غیر ضروری کاموں کے لیے مسجد سے باہر نکلا، تو اس سے اعتکاف خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ غسل کی بھی جب حاجت ہو تو تب غسل کر سکتے، ویسے نہیں کر سکتے؟ ہاں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں گرمیوں کے اندر کچھ علماء نے اس کے لیے رعایت رکھی ہے کہ شدید گرمی ہے، شدید گرمی کے اندر مسجد کے اندر اگر غسل کی کوئی جگہ بنی ہوئی ہے تو وہ پانی استعمال کرے اپنی ٹھنڈک کے لحاظ سے، کہ وہ اس کا کچھ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے اس کو راحت حاصل ہو جائے، اس کے لیے اگر وہ کر لے تو اس میں علماء نے لکھا کوئی حرج نہیں۔ جمعے والے دن ویسے غسل کرنا ثواب ہے تو کیا؟ بعض علماء نے اس کو لکھا ہے کہ وہ جمعے والے دن مسجد کے اندر اگر غسل خانہ ہو تو اس میں غسل کر سکتے ہیں۔ تو بعض نے کہا کہ اس سے بھی رعایت کرنی چاہیے، کہ کوشش کرے کہ نہ ہی کرے۔ مولانا صاحب، میرا تعلق مری کے علاقے سے، ہم گاؤں کے اندر رہتے ہیں، ہماری جو جامع مسجد ہے وہ بازاروں کے اندر ہوتی ہے، یعنی کہ 1-1.5 کلومیٹر چل کے ہمیں جامع مسجد تک جانا پڑتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اکثر جو ہے نا لوگ جو متقف ہوتا ہے وہ جب جامع مسجد تک جاتا ہے، بعض لوگ وہ رومال ڈالتے ہیں، اپنا چہرہ چھپاتے ہیں، بعض لوگ نہیں چھپاتے۔ شرعی حکم کیا ہے اس والے سے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ایسی مسجد میں اگر معتکف ہیں جو مسجد جامع مسجد نہیں، تو جمعے کی نماز کے لیے تو ہمیں ضروری نکلنا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرے کہ انسان کسی کے ساتھ سلام کلام ہی کرے، اس سے زیادہ گفتگو نہ کرے، کہ کم از کم اس کو اس چیز کا حیا ہونے چاہیے کہ میں اللہ کے دربار میں معتکف ہوں، میں اعتکاف کیا ہوا ہے۔ ہاں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اعتکاف میں تھے، تو ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ فلاں شخص کا میرے اوپر کوئی حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم ہے کہ میں یہ حقوق اس کے حق ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ میں آپ کی سفارش کروں یا آپ کے اس معاملے میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ چل کے جاؤں؟ تو اس نے یہ کہا کہ جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ اب چل مسجد سے نکلے جوتے پہن کر، تو اس نے تھوڑی دیر جب تھوڑا سا مسافت فاصلہ ہوا تو اس نے ان کو کہا کہ آپ کا اعتکاف تھا، آپ جوتے پہن کے، آپ کا تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اس قبر والے کی قسم ہے کہ میں ابھی زمانہ دور نہیں ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے
کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے چلے پھرے یا دوڑے بھاگے تو اللہ تعالیٰ 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اس کو اجر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ 10 سال کے اعتکاف. اب یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد سے نکلتا ہے, مسجد سے نکلنے کا مطلب وہ غیر ضروری طور پہ نکلا ہے, کسی ذاتی کام کے لیے نکلا ہے, تو پھر تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اگر کسی حاجت کے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے کسی حاجت کے لیے نکلا ہے, اس کا نکلنا ضروری ہو گیا, مگر اس کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ میں اس وقت اعتکاف میں ہوں, میں غیر ضروری گفتگو نہ کروں. یا کسی مسجد سے نکل کے وہ نماز جمعہ کے لیے گیا ہے تو مسجد میں جاتے آتے سلام کلام ہو, بے شک کوشش کرے کہ اپنے چہرے کے اوپر اس طرح کے رومال ہو. اگر کسی کو چہرہ نظر آئے یا کوئی ماضی کی گفتگو شروع کر دے, اس سے کم از کم وہ احتیاط کرے. اچھا, اس کا مسجد مقصد یہ ہے جمعے کے لیے جا سکتا ہے. دوسرا مولانا صاحب ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ جو اپنا فطرانہ ہے کن لوگوں پہ لگتا ہے. ایک تو ہمارے لوگ اکثر عباسی خاندان سے ہمارا تعلق ہے, ہمارے لوگ اکثر جو ہے نا اپنے خاندان میں برادری میں پہلے دیتے ہیں. تو کیا اکثر علماء کرام کے منہ سے میں نے سنا بھی ہے کہ عباسی خاندان پہ زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں لگتا, تو آپ کیا فرمائیں گے آپ اس والے؟ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھ پر اور میری آل کے اوپر صدقہ حرام ہے. اس میں صدقہ ہے, فطرانہ ہے اور زکوٰۃ ہے. تو اس کے بارے میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ جو خاندان ہے, عباسی خاندان ہوا, علوی ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خاندان منسوب ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں آتے ہیں, ان پہ فطرانہ اور زکوٰۃ تو علماء نے لکھا ہے کہ کسی صورت میں نہیں. سید اور ایوان ایسے خاندان, یہی خاندان ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ 3 خاندان جو ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں لگتا؟ اس کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو یتیم ہیں, مساکین ہیں, بیوہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاندان کی طرف یہ مطلب جو حرمت ہے اس کو منسوب کیوں کیا ہے کہ یہ جو 3 خاندان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے, یہ تقرب الہی کے اندر ہیں. اس لیے کہ یہ اللہ کے بہت نزدیک خاندان ہیں کہ ان کے اوپر اس لیے نہیں لگتا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ان کے اوپر اتنی مطلب رحمتیں اور ایسی برکات نازل فرماتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت ہے, نسبت کی وجہ سے ہے. دوسرا یہ 2022 کے رمضان المبارک میں فطرانہ کتنا بنتا ہے فی آدمی پر؟ اس وقت جو علماء کی تحقیق ہے کہ 160 روپے ہے. 160 روپے گندم کے گندم حساب کے سے. اعتبار سے. جی. تو آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے جو دنیا بھر سے دیکھنے والے ناظرین ہیں؟ میں آخر میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا, نہ جانے کہ آئندہ سال یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں. کتنے ہمارے بھائی ایسے تھے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ روزہ رکھا, نماز تراویح ادا کی, اور اس سال ہمارے پاس نہیں ہیں. اور جو آدمی دنیا سے چلا جائے گا وہ قیامت کی صبح تک واپس نہیں آئے گا, اعمال نامہ اس کا بند ہو گیا. تو کوشش کے رمضان المبارک کے جو باقی ایام ہیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا. جی ناظرین, آج کے ہمارے مہمان تھے معروف عالم دین, مذہبی اسکالر, خطیب جامع مسجد مرکزی مرغلہ ٹاؤن ساجد عباسی صاحب. مولانا صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دے.